अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिसको मैंडेट मिलेगा वही हुकूमत करेगा। इनकलाब बातों से नहीं काम करने से आया करते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार फाटा तक बढ़ाने के बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कौमी असम्बली से बिल पास होना फाटा के अवाम के लिए एक तारीखी कदम और बड़ी खुशखबरी का दिन है। 70 साल से कबायली अवाम को जो हकूक न मिल सके वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उन्हें दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बिल की मंजूरी से फाटा में गुज़िश्ता कई दहाइयों से राइज FCR कानून का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और कबायली अवाम के कौमी धारे में शामिल होने से पाकिस्तान मजबूत होगा। वजीर खारिजा कहते हैं भारत की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और भारतीय आर्मी चीफ का बयान जौहरी जंग को दावत देने के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अगर भारत की ख्वाहिश है तो हमारे अज़्म को आजमा ले। भारतीय आर्मी चीफ का शक जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपने रद्द अमल में कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और ऐसे बयानात को गैर संजीदा ना लिया जाए। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को झूठ करार दिया था और इस पर हमले की धमकी भी दी थी। विफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया है कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान मुखालिफ बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान से वाज़ेह होता है कि खारजी सतह पर दबाव डाला जा रहा है और इसके सद्देबाब के लिए हमें दाखिली सतह पर मुत्तहिद होने की अशद जरूरत है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आर्मी चीफ का बयान धमकी नहीं बल्कि उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भारत के आर्मी चीफ ने एक बयान में कहा था कि अगर हुकूमत ने हुक्म दिया तो भारतीय आर्मी सरहद अबूर करके पाकिस्तान में ऑपरेशन करने से भी नहीं हिचकिचाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत एक फरेब है। अगर हमें वाकई पाकिस्तानियों का सामना करना पड़ा और हमें ये टास्क दिया गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि चूंकि पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार हैं इसलिए हम सरहद पार नहीं कर सकते। जिसके जवाब में पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत को जो चीज रोक रही है वो हमारी काबिल भरोसा जौहरी सलाहियत ही है। ताहम वो हमारा अज़्म आजमाना चाहता है तो जरूर आजमा ले, लेकिन इसका नतीजा वो खुद देखेगा। इसी हवाले से ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया था कि भारतीय आर्मी चीफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जो उनके ओहदे को हरगिज जेब नहीं देता। ताहम अगर भारत की ख्वाहिश है तो वो हमारे अज़्म को आजमा ले। इंशाअल्लाह भारतीय जनरल का शक जल्द दूर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आलूदा पानी केस की समाअत। कराची के मेयर वसीम अख्तर पेश हो गए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये स्पेशल रिपोर्ट। कराची रजिस्ट्री में आज तातील के रोज गंदे पानी, डब्बे के दूध और माहौलियाती आलूदगी के 3 मुकदमात की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह भी शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध रिजवान मेमन, सेक्रेटरी सेहत फजलुल्लाह पिचूहो, MD वाटर बोर्ड हाशिम रजा जैदी, एडवोकेट जनरल सिंध समेत दीगर वकला भी अदालत में पेश हुए। नाकिस डिब्बे के दूध से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने FIA और ड्रग इंस्पेक्टर्स को हुक्म दिया कि मार्केटों में छापे मारें और भैंसों को इजाफी दूध पिलाने के लिए लगाए जाने वाले टीके जब्त करें। अदालत ने मुजरे सेहत दूध वाली कंपनियों का पूरा स्टॉक जब्त करने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जिस कंपनी का दूध मुजरे सेहत पाया जाए इसका पूरा स्टॉक जब्त कर लिया जाए। कंपनियों ने डब्बों के दूध से मुताल्लिक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसमें कहा गया कि कुछ कंपनियां सिर्फ दूध और कुछ टी वाइटनर्स बनाती हैं, जबकि टी वाइटनर्स भी दूध ही से बनाए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि टी वाइटनर्स हरगिज दूध से नहीं बल्कि अच्छे ब्रांड के दूध भी नाकिस होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि टी वाइटनर हरगिज दूध नहीं बल्कि अच्छे ब्रांड के दूध भी नाकिस होते हैं। दूध के डब्बों में डिल्ले बने होते हैं और ये कौन सा दूध होता है? क्या हम इन कंपनियों के मालिकान को यहाँ अभी तलब कर लें? अदालत ने सारे डब्बों पर ये दूध नहीं की इबारत तहरीर करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए हर कंपनी से 50,000 रुपए लेकर इसके दूध का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले डब्बे के दूध का मामला हल करेंगे, फिर खुले दूध को भी देखेंगे। चीफ जस्टिस ने अदालती मुआवन को हुक्म दिया कि दूध और टी वाइटनर सबका मुआयना कराया जाए और 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश की जाए। देखेंगे कि क्या ये दूध पीने के काबिल है भी या नहीं। दूध के मामले में पंजाब में बेहतरी आई है। आज इतवार के दिन भी काम कर रहे हैं और सिर्फ कराची के लोगों के लिए बैठे हैं। अगर हर हफ्ते भी आना पड़ा तो आएंगे। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मुर्गियों की खुराक पर भी तहकीकात की जा रही हैं। मुर्गियों को खिलाई जाने वाली खुराक को बनता देख लें तो आप कभी मुर्गी ना खाएं।
مرغیوں کو مضر صحت خوراک دی جا رہی ہے۔ یہ سارے اثرات ہمارے جسموں میں آ رہے ہیں۔ ہمارے جسم میں قوت مدافعت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مرغی کو ایک دن رکھ کر مضر صحت اثرات کم کریں اور پھر کھائیں۔ میرا کوئی پولٹری فارم نہیں، مرغی کو خریدیں، ایک دن گھر پر رکھیں۔ سپریم کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی اور گندے پانی سے متعلق دیگر 2 مقدمات کی بھی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں رپورٹس میں مت الجھائیں، بلکہ یہ بتائیں کہ منصوبے کب پورے ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ کراچی میں پانی کی کمی کیوں ہے اور یہ کمی ٹینکر سے کیوں پوری ہوتی ہے۔ ٹینکر سے پانی فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو ہے مگر دینے کا نظام نہیں۔ ڈیفنس میں پانی کیوں نہیں؟ خدا کا خوف کریں کہ غریب ایک ماہ میں کیسے 2 ٹینکرز خریدے۔ سپریم کورٹ نے میئر کراچی وسیم اختر کو فوری طور پر پیش ہونے کا حکم دیا، جس پر وہ کچھ دیر بعد عدالت میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ حکومت شہریوں کو پانی تک فراہم نہیں کر رہی۔ ٹینکرز مافیا بن چکا، اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں، مافیا کے اپنے مفادات ہیں۔ بااثر لوگ ٹینکرز بند نہیں ہونے دیں گے۔ پانی ہے مگر غریبوں کے بجائے صرف امیروں کے لیے ہے۔ یہ ٹینکرز کے ٹھیکے کس کے ہیں جو غریبوں کو 4000 روپے کا ٹیکہ لگا رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے ایم ڈی واٹر بورڈ ہاشم رضا زیدی سے کہا کہ اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، اور اگر ٹینکرز مافیا نے ہڑتال کی تو ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں بلکہ بہت ہی حساس کیس ہے۔ جج ہر وقت جج ہوتا ہے جو رات کے 12 بجے بھی اٹھ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس ریٹائرڈ امیر ہانی مسلم کو سندھ واٹر کمیشن کا سربراہ مقرر کرتے ہوئے 15 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے استفسار کیا کہ جسٹس امیر ہانی مسلم کا سن کر آپ کیوں مایوس ہو گئے؟ بچپن میں ہم شرارت کرتے تھے تو نانی کہتی تھی کہ مت کرو ورنہ بھگوا آ جائے گا۔ اس ریمارکس پر عدالت میں کہے لگے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس امیر ہانی مسلم کو سپریم کورٹ کے جج کی پاور اور توہین عدالت کے اختیار بھی دیں گے، جبکہ سندھ حکومت سیکیورٹی اور دفتر بھی فراہم کرے گی۔ عدالت کے حکم پر ڈبوں میں دودھ تیار کرنے والی کمپنیوں، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور سندھ حکومت کے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ ڈبوں میں فروخت ہونے والا دودھ نہیں، فراڈ ہے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ کراچی کی مارکیٹ سے پیکٹ والے دودھ کی تمام برانڈز کی پروڈکٹ اٹھائیں اور ٹیسٹ کے لیے بھیجیں کہ کہیں ان میں یوریا تو نہیں شامل۔ کراچی میں ایم کیو ایم لندن کے سربراہ حسن ظفر کی لاش برآمد۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری سے ایک لاش ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملنے والی لاش ایم کیو ایم لندن کے رہنما پروفیسر حسن ظفر عارف کی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاش کی شناخت ان کی جیب سے ملنے والے کارڈ سے ہوئی ہے، تاہم مزید معلومات کے لیے لاش کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہلاکت کی وجہ کیا ہے اور مرنے والے شخص کی شناخت کی بھی تصدیق ہو سکے۔ دوسری جانب جناح ہسپتال کی انچارج شعبہ حادثات ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے لائی گئی لاش پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں ہیں اور موت طبعی ہو سکتی ہے، تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ پروفیسر حسن ظفر عارف کو قتل کیا گیا تھا یا ان کی موت واقعی طبعی ہوئی ہے۔ زینب قتل کیس، نئی فوٹیج سے مجرم کو پکڑے جانے کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی خصوصی رپورٹ۔ صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں قتل کی جانے والی زینب کے کیس میں نئی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ فوٹیج مجرم کو پکڑنے کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ گزشتہ روز ذرائع ابلاغ کی مختلف ویب سائٹس پر ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں بظاہر اغوا کار کو اس علاقے میں دیکھا گیا تھا جہاں سے زینب اغوا ہوئی تھی۔ اہل علاقہ کے مطابق نئی ویڈیو مجرم کو پکڑنے کی کوششوں کو متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں جو شخص پیرو والا روڈ پر زینب کو لے جاتا ہوا دکھایا گیا وہ نئی ویڈیو میں دیکھے جانے والے شخص سے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ نئی سی سی ٹی وی فوٹیج 5:27 کی ہے، جبکہ زینب کو 7 بجے کے قریب اغوا کیا گیا تھا۔ علاقہ مکینوں کا دعویٰ ہے کہ نئی ویڈیو میں مشتبہ شخص کی جسمانی حالت گزشتہ ویڈیو سے مختلف تھی۔ مزید یہ کہ نئے مشتبہ شخص کو جس جگہ چلتے ہوئے دکھایا گیا وہ متاثرہ بچی کے گھر سے دور ہے۔ دوسری جانب پولیس زینب کے قتل اور زیادتی کے پیچھے چھپے مجرم کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آئی جی پنجاب پولیس عارف نواز خان کو دی گئی ڈیڈ لائن گزشتہ رات 8 بجے ختم ہو گئی تھی۔ اس کیس میں کم از کم 4 ایجنسیاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ اور پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی اپنی اپنی تحقیقات کر رہی ہیں اور ہر ایجنسی نے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مقامی پولیس حکام کے مطابق تفتیش کار اس نئی ویڈیو کے بارے میں آگاہ نہیں تھے، جبکہ مقامی پولیس، خفیہ ایجنسیز یا نیوز ویب سائٹس ملزم کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ذرائع بتانے کو تیار نہیں۔ ذرائع کے مطابق مشتبہ افراد کے لیے گئے 120 ڈی این اے کے نتائج موصول ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ڈی این اے سیریل کلر سے میچ نہیں کرتا۔ خیال رہے کہ قصور میں دیگر بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے مقدمات کی تحقیقات کے دوران پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 5000 مشتبہ افراد سے تفتیش کی، جبکہ ڈی این اے کی جانچ کے لیے 67 ٹیشوز کے نمونے بھیجے گئے، لیکن کوئی بھی مجرم سے میچ نہیں ہوا۔
ادھر لاہور میں ایک اجلاس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور ریجنل پولیس افسر ملتان محمد ادریس نے اس کیس سے متعلق پیش رفت سے آئی جی پنجاب پولیس کو آگاہ کیا۔ چودھری نثار خان کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاداری کسی بھی قسم کے شخص سے بالاتر ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودھری نثار خان کا کہنا ہے کہ متعدد معاملات پر پارٹی کی قیادت سے اختلافات کے باوجود وہ پارٹی اور اس کی قیادت کے ساتھ ہیں، جو اس وقت انتہائی مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے واہ کینٹ میں پارٹی ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اختلافات کے باوجود ان کی مسلم لیگ نون سے وفاداری کسی بھی قسم کے شخص سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں موجود کچھ دوست سابق وزیر اعظم کو غلط تجاویز دے رہے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میرے اختلافات پر کھل کر رائے دینے کو وہ پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے پارٹی کے سربراہ کو ایک مرتبہ پھر تجویز دی کہ ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کا درست وقت نہیں اور یہ ان کے لیے اور پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے دہرایا کہ سب کو مل کر ملک اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چودھری نثار ولی خان کا کہنا تھا کہ عوامی مفاد ان کے لیے سب سے زیادہ مقدم تھا، جبکہ ان کے نزدیک سیاست عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت اور شہریوں کے لیے سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں اور ملک کے مختلف حلقوں میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسی کے شہریوں کی زندگی پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور اس سے غربت کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔ کراچی میں اے ٹی ایم ہیک کرنے والا ایک اور چینی گرفتار، لاکھوں روپے برآمد کر لیے گئے۔ شبیر آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شاہراہ فیصل پر واقع نجی بینک کے قریب سے چینی باشندے کو گرفتار کر کے اے ٹی ایم اسکیمنگ ڈیوائس برآمد کر لی ہے۔ کراچی شاہراہ فیصل ٹیپو سلطان روڈ کے قریب شبیر آباد میں پولیس نے کارروائی کر کے ایک غیر ملکی باشندے کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے اے ٹی ایم اسکیمنگ ڈیوائس برآمد کر لی ہے۔ اے ایس پی شاہراہ فیصل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار کیا جانے والا شخص چینی باشندہ ہے جو اپنے 3 ساتھیوں سمیت ایک بینک میں واردات کی غرض سے داخل ہوا تھا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو موقع سے گرفتار کر لیا جس کی شناخت شوشو پنگ کے نام سے ہوئی، جبکہ اس کے 3 ساتھی موقع سے فرار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والے چینی باشندے کے قبضے سے 6 لاکھ روپے نقد اور اے ٹی ایم اسکیمنگ ڈیوائس برآمد ہوئی ہے۔ ملزم کو ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چند روز قبل ہی کراچی کے علاقے صدر کی مصروف زینب مارکیٹ میں واقع نجی بینک میں اسکیمنگ ڈیوائس لگاتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور مبینہ طور پر ان کا تعلق بھی چین سے ہے۔ ججز کی بغاوت، سپریم کورٹ نے بھی بھارتی ججز کی حمایت کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ بھارتی چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کرنے والے 4 سینئر ججز کی حمایت میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی سامنے آ گئی اور اس نے ججز کے موقف کی تائید کر دی۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ بار نے سینئر ججز کے مقامی جج برج گوپال لویا کی موت کی تحقیقات کے حوالے سے درخواست دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کے مطالبے کی حمایت کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جج برج گوپال لویا کی پراسرار موت کی شفاف تحقیقات سے متعلق 2 درخواستوں کی سماعت اس بینچ کو سونپی گئی ہے، جس کی سربراہی سینیورٹی کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن نے ہفتے کے روز ایک قرارداد بھی منظور کی، جس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس زیر التواء سمیت پی آئی ایل کے تمام معاملات کا از خود نوٹس لیں یا کسی ایسے بینچ کو سونپ دیں جس کی سربراہی چیف جسٹس کے بعد 4 سینئر ججز میں سے کوئی کر رہا ہو۔ قرارداد میں ججز کے درمیان اختلافات کو انتہائی تشویشناک معاملہ قرار دیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھارتی سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس پر عوامی سطح پر تنقید کا غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے تنبیہ کی تھی کہ غیر جانبداری میں کمی سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اپنی ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران ججز کا کہنا تھا کہ وہ چیف جسٹس دیپک مشرا سے اپنے اختلافات نجی ملاقاتوں میں ان کی شکایات دور نہ ہونے کے بعد سامنے لا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں ریلیز ہونے والے خط میں ججز کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس مبینہ طور پر جانبداری کا مظاہرہ اور عدالتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پسند کے مطابق مختلف بینچوں کو کیسز متعین کرتے ہیں، جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ جسٹس جستی چلامیشور نے صحافیوں کو بتایا کہ سپریم کورٹ کی انتظامیہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی اور گزشتہ چند ماہ کے دوران ایسی کئی باتیں رونما ہوئی ہیں جن کی خواہش نہیں کی جا سکتی۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک جج کا کہنا تھا کہ ان کے خدشات 2014 میں موت کا شکار ہونے والے مقامی عدالت کے جج بی ایچ لویا کے کیس سے متعلق ہیں، جن کی موت حکمران جماعت کے سینئر سیاستدان کے کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے چند روز قبل ہوئی، جس میں انہیں قتل کا حکم دینے کا ملزم ٹھہرایا گیا تھا۔ ٹرمپ کا دورہ برطانیہ احتجاج کے ڈر سے منسوخ۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔
برطانوی حکومت نے امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے احتجاج کے پیش نظر امریکی صدر نے لندن میں نئے سفارت خانے کی عمارت کے افتتاح کے سلسلے میں برطانیہ کے دورے کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اگلے ماہ ہونے والے دورے کو ملتوی کر رہے ہیں کیونکہ وہ سفارت خانے کی عمارت کی جگہ اور اخراجات سے مطمئن نہیں ہیں۔ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ بورس جانسن نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ٹرمپ کے اس فیصلے کی وجہ دورے کی مخالفت ہے اور خبردار کیا کہ اس طرح کی تنقید سے تعلقات کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم تھریسا مے نے 1 سال قبل ٹرمپ کو برطانیہ کے دورے کی دعوت دی تھی۔ ٹرمپ نے اچانک ٹویٹر میں اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ تقریب میں شرکت نہیں کریں گے جو ابتدائی طور پر اگلے ماہ شیڈیول تھی۔ امریکی صدر نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں اوباما انتظامیہ کا اتنا بڑا مداح نہیں ہوں جس نے اچھی جگہ اور لندن میں بہترین سفارت خانے کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا۔ امریکی صدر نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں اوباما انتظامیہ کا اتنا بڑا مداح نہیں ہوں جس نے اچھی جگہ اور لندن میں بہترین سفارت خانے کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا، صرف اس لیے کہ $1.2 بلین کے عوض ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے۔ نئی عمارت کا افتتاح کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بدتر معاہدہ فیتا مجھ سے کٹوانا چاہتے تھے، ہرگز نہیں۔ سفارت خانے کی منتقلی کا منصوبہ دراصل دہائیوں پرانا ہے جس کا آغاز ریپبلکن پارٹی کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ نے کیا تھا۔ ٹرمپ کے دورے کو امریکہ کی جانب سے اکثر مسلم ممالک کے خلاف سفری پابندیوں اور حال ہی میں مسلمانوں کے خلاف ایک متنازع ویڈیو کو ری ٹویٹ کرنے پر برطانیہ کے دورے کے حوالے سے تنقید کی جا رہی تھی۔ لندن کے میئر صادق خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ لندن کے کئی شہریوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں خوش آمدید نہیں کہیں گے، جبکہ وہ ایک تقسیم کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں۔ صادق خان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ بالآخر ان کو پیغام مل گیا ہے۔ برطانیہ کی حزب اختلاف لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے میئر لندن نے کہا کہ ایک پرہجوم احتجاج ہوتا اور انہیں دعوت دے کر غلطی کی گئی تھی۔ ٹرمپ کے حالیہ فیصلے سے برطانوی حکومت کو سکھ کا سانس لینے کا موقع مل گیا ہے، جس سے ان کی مرکزی منصوبہ سازی میں مشکلات ہو سکتی تھیں۔ بورس جانسن نے صادق خان اور لیبر پارٹی کی جیریمی کوربن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سخت تنقید سے امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ برطانیہ میں سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ صادق خان اور کوربن اب بھی ان پیچیدہ تعلقات کو خطرے میں ڈالنے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی طور امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹیم پر بوجھ بننے والوں کو باہر بٹھائیں، وسیم اکرم نے مشورہ دے دیا۔ ایک انٹرویو میں وسیم اکرم نے کہا کہ صبح میچ میں وقفے کے دوران میں سیر کے لیے گھر سے نکلا اور تقریباً 5 منٹ بعد واپس آیا تو 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک دھچکا لگا۔ نیوزی لینڈ کا دورہ مشکل ہوتا ہے، ہمارے دور میں بھی ٹیم مشکلات کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی ہم فائٹ کر کے ہارتے تھے۔ بدقسمتی سے موجودہ ٹیم کی باڈی لینگویج مثبت نہیں لگ رہی۔ سابق کپتان نے کہا کہ میں 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی اوورز میں 4 رنز فی اوور بنائیں۔ بیٹسمینوں کو UAE کی پچز کی عادت ہو گئی ہے، باؤنس اور سوئنگ پر گھبرا جاتے ہیں۔ شعیب ملک کا فٹ ورک درست نہیں، تجربہ کار بیٹسمینوں کو پرفارم کرنا چاہیے، جو بھی رنز نہیں کر رہا اس کو باہر بٹھا دیں۔ وسیم اکرم نے کہا کہ میں کچھ عرصے سے سن رہا ہوں کہ سرفراز احمد کو اوپر کے نمبروں میں بیٹنگ کے لیے آنا چاہیے، البتہ میرے خیال میں ان کا 7ویں یا 8ویں نمبر پر ہی کھیلنا بہتر ہے۔ اگر ٹیم بڑے اسکور کا تعاقب کر رہی ہے تو پھر وہ اوپر آ سکتے ہیں، لیکن سرفراز ہمیشہ 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر نہیں چل سکتے۔ PCB میں بیٹھے نان کرکٹرز کو بھی ہار جیت کی فکر نہیں، ان کی پوری توجہ لیگز پر ہے۔ بورڈ کا انتظام کرکٹرز کے سپرد کیا جائے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔